अस्सलाम वालेकुम। सामईन, मिर्ज़ा ग़ालिब की एक और ग़ज़ल की तशरीह के साथ हाज़िर हैं। मैं असल में मिर्ज़ा ग़ालिब से उदास हो गई थी क्योंकि काफ़ी अरसे से ही हम चूँकि शिकवा पे काम कर रहे हैं, तो उसी की वीडियोज़ अपलोड हो रही थी, उसी पर काम हो रहा था। तो आज मुझे ग़ालिब से कुछ उदासी महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा कि एक ब्रेक लेते हैं और ग़ालिब की किसी ग़ज़ल पे बात करते हैं। तो सामईन, बिलअमूम ग़ज़ल अशआर के ऐसे मजमूए को कहा जाता है, जिसका हर शेर अलग मौज़ू को बयान करता है। मगर ग़ालिब की जिस कदर शायरी का मैंने मुताला किया है, मुझे ग़ालिब की हर ग़ज़ल का एक ओवरऑल मिज़ाज महसूस होता है। गो कि हर शेर का मौज़ू अलग होता है, मगर हर शेर किसी एक मिज़ाज, किसी एक जज़्बा की नुमाइंदगी करता नज़र आता है। ज़ेर बहस ग़ज़ल को भी जब पढ़ते हैं तो जो इमोशन जो तकरीबन हर शेर पर तारी है, वो ये है कि मेरी बज़ाहिर क़द्र-ओ-मंज़िलत में मामूली और शायद दुनिया की नज़र में हक़ीर शै, मेरे नज़दीक उसका मक़ाम दुनिया की बेशकीमत अशिया से बढ़कर है। जिस बेशकीमत शै का फ़ैज़ अगर मुझे नसीब नहीं, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि उसकी खूबी के गुण गाऊँ। फिर ये जज़्बा उन्होंने अपने तक महदूद नहीं रखा, उन्होंने तरग़ीब भी दिलाई है कि जो तुम्हें तुम में ख़ास लगता है, दुनिया के लिए कितना ही गैर अहम क्यों ना हो, तुम्हारा कमाल वही है, तुम उसी से कमाल मंज़िल तक पहुँचोगे। सामईन, इस जज़्बे को साथ लेकर आइए अशआर में ग़ोता लगाते हैं और पाते हैं कि ग़ालिब की ये ग़ज़ल हम पर कैसे सुच्चे मोती निछावर करती है। हुस्न व गरचे बहंगामे कमाल अच्छा है, इससे मेरा महज़ खुर्शीद जमाल अच्छा है। सामईन, इस दुनिया में किसी के बेमिसाल हुस्न की तारीफ़ के लिए जो इस्तारा इस्तेमाल होता है, वो महज़ कामिल है, यानी पूरा चाँद। शायद हर ज़बान के अदब में महज़ कामिल को सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत, दिलकश मान लिया गया है। मगर ग़ालिब का कहना है कि हाँ, ठीक है, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन है महज़ कामिल, मगर मेरा माह, मेरा चाँद, यानी मेरा महबूब, तो सूरज से ज़्यादा रोशन है। और जब सूरज की रोशनी चमकती है, तो कई चाँद ऐसे गुम होते हैं, गायब होते हैं कि नज़र ही नहीं आते। सामईन, आइए अब ज़रा-सा रुख़ बदलते हैं और दोबारा जायज़ा लेते हैं कि क्यों चाँद की खूबसूरती ग़ालिब को सूरज की रोशनी के सामने मामूली नज़र आती है। यानी ग़ालिब ने अपने महबूब को चाँद जैसा रोशन नहीं, बल्कि सूरज जैसा ताबिंदा कहना पसंद किया है। क्यों भला? चाँद क्या करता है? बस चमकता है रात में, वो भी सूरज की उधार दी गई रोशनी से। जबकि सूरज की रोशनी भी अपनी है और वो अपनी इस रोशनी से ना सिर्फ दुनिया को मुनव्वर करता है, बल्कि इस जलते हुए सूरज की हरारत दुनिया वालों को क्या-क्या फैज़ नहीं पहुँचा रही। सामईन, इसलिए बेफ़िक्र हो जाएँ। अगर आपके अंदर खुद की अपनी रोशनी है, तो उसके लिए जलना तो पड़ेगा, मगर ताबिंदगी आपसे होगी। महज़ कामिल भी आपकी रोशनी से बनेंगे। बोसा देते नहीं और दिल पे है हर लहज़ा निगाह, जी में कहते हैं कि मुफ़्त आए तो माल अच्छा है। सामईन, इस शेर की तशरीह करने वालों ने ग़ालिब को ख़ासा हवस परस्त बनाकर पेश किया है। सामईन, मैं एक बार दोबारा अर्ज़ करना चाहूँगी कि लफ्ज़ों के माने ख़ास तौर पर शायरी में सिर्फ़ वो नहीं होते जो बज़ाहिर महसूस हो रहे होते हैं। लफ्ज़ों में डेप्थ होती है, उनके माने और मफ़हूम के शेड्स होते हैं। शायर और शायरी के मिज़ाज को समझकर ही शायर के इस्तेमाल किए हुए अल्फ़ाज़ के शेड्स को समझा जा सकता है।
غالب جیسے شاعر جو تصوف اور فلسفہ کی شاعری کو موضوع بنانے والے ہیں، ان کے کیلیبر کو کتنا چھوٹا کیا گیا ہوگا کہ جب ان کے اس شعر سے یہ مطلب نکالا گیا کہ غالب اپنے محبوب سے عشق کے بدلے میں بوسو کنار کے طلبگار ہیں، اور غالب نے اس طلب کو اپنی اتنی خوبصورت غزل کے شعر کا موضوع بنایا ہوگا۔ سامعین، میرے نزدیک اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میرا محبوب خود تو میرے دل تک پہنچ چکا ہے، میرے دل کے حالات سے ہر لمحہ اسے واقفیت حاصل ہے، مگر خود تو زبان سے اظہار کر کے نہیں دے رہا۔ میرے دل میں جو محبت اور احترام کے جذبات مچل رہے ہیں وہ تو ان سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور میرے لطف کے لیے محبت کے دو بول بھی نہیں ہیں۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ قناعت پسندی اگر کسی نے سیکھنی ہے تو غالب کے اس شعر کے آگے اور کچھ نہیں۔ کیا ہے انسان کی فطرت؟ فطرت تو یہ ہے کہ جو میرے پاس نہیں ہے وہ سب سے اہم ہے، اور جو کسی کے پاس ہے اور پھر میرے پاس نہیں ہے تو یہ تو قدرت کی میرے ساتھ ناانصافی ہے۔ مگر غالب کا یہ شعر ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ غالب کا فرمانا ہے کہ جو بے شک دنیا کے معیارات کے مطابق انتہائی معمولی اور حقیر چیز تمہارے پاس اپنی ہے، اسی میں سے مثبت پہلو کھوجو۔ دنیا کی جانب، دنیا کی دلکشی میں اگر کھو گئے اور دنیا جیسا بننے کی طلب نے اگر تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تو تم خود کو ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ خود کو کھوجو، کھو بھی گئے تو مل جانے کی امید باقی رہے گی۔ بے طلب دیں تو مزہ اس میں سوا ملتا ہے، وہ گدا جس کو نہ ہو خوئے سوال اچھا ہے۔ یہ شعر ایک ایسے جذبے کی ترجمانی کرتا ہے جو ہم اور آپ زندگی میں کبھی نہ کبھی محسوس کرتے ہی ہیں۔ سامعین، ہوتا ہے نا کبھی ایسا کہ ہمیں کسی چیز کی طلب ہو مگر ہم کہہ نہ پائیں یا دینے والے سے مانگ نہ سکیں، ایسے میں بن کہے وہ ضرورت پوری ہو جائے تو خوشی کس قدر ہوتی ہے۔ اور پھر اب غالب کے سوا مزے کی بات کرتے ہیں کہ جب ابھی طلب بھی بیدار نہ ہوئی ہو اور ابھی پیدا ہونے والی طلب بیدار ہونے سے پہلے ہی پوری کر دی جائے تو اس کا لطف تو چار گنا ہو جاتا ہے۔ اب شاید اس غزل کا سب سے پیارا شعر ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ روایتی طور پر تو اس شعر کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میری حالت تو دراصل بگڑتی جا رہی ہے، مگر کچھ وقت کے لیے جب میرا محبوب میرے پاس ہوتا ہے تو میرے چہرے پر جو سکون اور طمانت چھانے لگتی ہے تو سب گمان کرنے لگتے ہیں کہ میں اور میری حالت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ مگر میں اس شعر میں سے ذرا سا اپنا رنگ بھی شامل کرنا چاہوں گی۔ سامعین، کچھ لوگوں میں، ان کے الفاظ میں، ان کے وجود میں قدرت نے کچھ ایسی تاثیر دے رکھی ہوتی ہے کہ کوئی بھی مایوسی اور نا امیدی کے اندھیروں میں غرق انسان بھی جب ان سے ہم کلام ہوتا ہے تو ایک امید، ایک تازگی بھرا احساس ضرور اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ سامعین، یہ امید اور یہ تازگی کا احساس قدرت کی جانب سے ایک تحفہ ہوتا ہے، تو چاہیے نا اس بیمار کو کہ اس رونق کو سمیٹ لے اور اس رونق کو اپنے حال کو اچھا کرنے کے لیے سنبھال لے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے تو بیمار اپنا حال اب اچھا کر لینا، انہوں نے تو دیکھنے کی مہربانی کر دی ہے، رونق بھی بخش دی ہے آپ کو، اب کچھ مہربانی آپ بھی کر لیں۔ دیکھیے پاتے ہیں عشاق بتوں سے کیا فیض، ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے۔ اس شعر کی جو بھی تشریحات اساتذہ کی جانب سے پیش کی گئی ہیں وہ سر آنکھوں پر
مگر مجھے اس شعر میں سے ایک ٹھیک ٹھاک طنز کی چبھن محسوس ہوئی ہے۔ عشاق سے مراد ہم وہ لوگ لیتے ہیں جو جذبوں سے بھرے ہوتے ہیں، خلوص ان کے انگ انگ سے ٹپکتا ہے، جن کا دل نازک ہوتا ہے، جو رو بھی پڑتے ہیں اور مسکرانا بھی جانتے ہیں، جو شاید آپ اور مجھ جیسے لوگ ہیں جو غالب کو سنتے اور پڑھتے ہیں، اور بت وہ لوگ سمجھیں جو نہ تو جذبات کو محسوس کر سکتے ہیں بلکہ جذبات کی قدر کرنے سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، جو کٹھور ہوتے ہیں، جو احساسات سے عاری ہوتے ہیں۔ اب ان بتوں سے عاشقوں کو کیا فیض نصیب ہو سکتا ہے؟ برہمن نے تو کہہ دیا کہ یہ سال اچھا ہے، مگر سال کا اچھا ہونا کیا کر لے گا جب تک بتوں سے عاشقوں نے امیدیں لگائی رکھی۔ عاشقوں کو اپنی امیدوں کا محور بدلنا ہوگا، ورنہ سال تو کئی آئے اور کئی گئے، عاشق وہیں کے وہیں ہیں ہر دور میں۔ ہم سخن تیشا نے فرہاد کو شیریں سے کیا، جس طرح کا کہ کسی میں ہو کمال اچھا ہے۔ سامعین، اس شعر نے مجھے بڑی طاقت دی ہے۔ یہ چینل شروع کرنے سے پہلے اور کرنے کے کافی عرصہ بعد تک مجھے یہ ایک بے سود سی کاوش لگتی تھی کہ آج کے فاسٹ ٹائم میں کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ یوٹیوب پہ ایک نا تجربے کار کو سنے گا، وہ بھی غالب اور میر کو سمجھنے کے لیے اتنے بڑے بڑے اساتذہ کے ہوتے ہوئے۔ مگر جیسے جیسے میں یہ کام کرتی گئی، مجھ پر کھلنے لگا کہ جو لوگ میر اور غالب کو روایتی انداز سے ہٹ کر سمجھنا چاہتے ہیں وہ میرے کام کو سراہ رہے ہیں۔ مجھ جیسی جس کا اردو ادب سے دور دور تک کوئی بھی اکیڈمک تعلق نہیں ہے، کو میر اور غالب، اقبال اور فیض کے اشعار کی تشریحات کی فرمائش کی جاتی ہے تو یہ جو میرا سخن تھا، جو ایک تیشے کی طرح ہی معمولی تھا، اس تیشے نے فرہاد کو آپ سامعین کی صورت میں شیریں سے ہم سخن ہونے کا موقع عطا کیا، تو یہ بے شک انتہائی معمولی، انتہائی عام درجہ کا کمال ہے تو کمال ہی، تو یہ اچھا ہے۔ غالب نے کہہ دیا ہے کہ جس طرح کا کہ کسی میں ہو کمال اچھا ہے، تو یہ اچھا ہے۔ قطرہ دریا میں مل جائے تو دریا ہو جائے، کام اچھا ہے وہ جس کا کہ مال اچھا ہے۔ غالب کا ایک شعر کا مصرع ہے، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ قطرے کا دریا میں فنا ہو جانا کیوں قطرے کے لیے عشرت یعنی خوشی کا باعث ہے؟ کیونکہ دریا میں فنا ہونے کے بعد قطرہ بھی دریا ہی بن گیا ہے۔ جب تک وہ ایک قطرہ تھا وہ محدود تھا، اب وہ دریا میں شامل ہو گیا ہے تو حدود سے آزاد ہو گیا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ بڑی منزل کا مسافر اپنے ساتھ معمولی منازل کی تلاش میں سفر کرنے والوں کا جب ہاتھ تھام لے تو یہ معمولی منازل والے بھی بڑے سفر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ خضر سلطان کو رکھے خالق اکبر سرسبز، شاہ کے باغ میں یہ تازہ نہال اچھا ہے۔ سامعین، اس شعر کا پس منظر یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے سب سے چھوٹے فرزند جن کا نام خضر سلطان تھا وہ غالب کے شاگرد تھے۔ غالب نے یہ شعر ان کے حق میں دعائے خیر اور ان کی مدح یا تعریف کی غرض سے کہا ہے۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ غالب نے اس شعر میں جنت کے وجود کا انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ حقیقت میں کوئی جنت ہے ہی نہیں، لیکن چلو اس دنیا میں محرومیاں اور زیادتیاں سہنے والوں کے لیے جنت کے نام پر ایک حوصلہ، ایک امید ضرور ہے کہ اس سب کا بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ اگر اس مطلب کو مان لیا جائے سامعین، تو غالب صرف جنت کا انکار نہیں کر رہے، وہ دوزخ کا بھی انکار کر رہے ہیں، قیامت کے دن کو بھی جھٹلا رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے انصاف کا بھی صاف انکار کر رہے ہیں۔
سامعین، جنت انسان کے دل کے وہ خیال یا خواہشات ہیں جو اسے لگتا ہے کہ تکمیل نہیں پا سکتے، اس لیے وہ ان کی آرزو کر کے ہی خود کی تسلی کا سامان کرتا ہے۔ مگر سامعین، میرا ماننا ہے کہ جو خیال انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، انسان عمل اور ترکیب کے سہارے اسے حقیقت کا جامہ پہنا سکتا ہے۔ بہت دنوں کے بعد غالب کی غزل کی تشریح کر کے ایک دم سکون ہو گیا، تو اس کے بعد ہم شکوہ کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ خدا حافظ۔